अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। दहशत गर्दी एक बार फिर से सर उठा रही है। अमन के दुश्मन खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान को अपने निशाने पर रखे हुए हैं। पर फिर बलूचिस्तान में अमन दुश्मनों ने वार किया है। दहशत गर्दी के इस ताज़ा वाक़े में कोयटा से पेशावर जाने वाली ट्रेन जाफर एक्सप्रेस पर नामालूम दहशत गर्दों ने फायरिंग की। ज़राए के मुताबिक मुसाफिर ट्रेन कोयटा से पेशावर जा रही थी। इस दौरान पहले ट्रैक पर धमाका किया गया और फिर ट्रेन पर फायरिंग हुई, जिसके बाद ट्रेन में मौजूद सिक्योरिटी एहलकारों और ट्रेन पर फायरिंग करने वाले मुसल्लह अफराद के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। ट्रेन में 400 से ज़ायद मुसाफिर सवार थे। दूसरी जानिब सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि आज बोलान पास ढाडर के मकाम पर दहशत गर्दों ने जाफर एक्सप्रेस पर हमला करके मासूम शहरियों को टारगेट किया। दहशत गर्दों ने जाफर एक्सप्रेस को टनल में रोक कर मुसाफिरों को यरगमाल बनाया हुआ है। इंतहाई दुश्वार गुजार और सड़क से दूर होने के बावजूद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेकर क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू किया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशत गर्दों ने मासूम मुसाफिरों को यरगमाल बनाए रखा, जिनमें अक्सरियत औरतों और बच्चों की। दहशत गर्द बैरून मुल्क अपने सहूलतकारों से राब्ते में थे। दहशत गर्दों के खात्मे तक क्लियरेंस ऑपरेशन जारी रहेगा और दहशत गर्दों ने इस हवाले से जो वार किया मासूम मुसाफिरों को निशाना बनाना मकसूद था और इस बात की गमाज़ी करता है कि इन दहशत गर्दों का दीन इस्लाम पाकिस्तान और बलूचिस्तान से कोई धमाके की जिम्मेदारी कलदम तंजीम BLA ने कबूल की है। और बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि BLA के ताने बाने हमसाया मुल्क से मिलते हैं और पाकिस्तान के पास इसके सबूत भी मौजूद हैं। पाक फोर्सेस ने कुलभूषण यादव को चमन के इलाके माशखेल से गिरफ्तार किया था, जो बलूचिस्तान में बदअमनी फैलाने में अपना किरदार अदा कर रहा था। और कुलभूषण ने खुद इस बात का एतराफ़ किया था कि उसके BLA से राब्ते हैं। यानी ये साबित होता है कि भारत इन दहशत गर्दों की सहूलतकारी करता है, लेकिन पाक फोर्सेस दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ एक मजबूत चट्टान की तरह खड़ी। पाक फ़ौज ने दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं और अब भी दहशत गर्दों की कमर तोड़ने में मसरूफ़ है। दुश्मन की इस तरह की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ पाक फ़ौज में ना पहले उसका हौसला पस्त कर सकी हैं, तोड़ सकी हैं, और न अब हौसला तोड़ सकती है। ये दहशत गर्दी की कार्रवाई ऐसे वक्त में हुई है जब पाकिस्तान ने अफ़गान दहशत गर्द अमरीका के हवाले किया है। अब ज़रूरत इस बात की है कि हमारी सियासी क़यादत कम से कम दहशत गर्दी के मुकाबले पर एक पेज पे हो, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की भरपूर हिमायत करे ताकि पहले से भी ज़्यादा मौसर तरीके से दहशत गर्दों का सर कुचला जा सके, दहशत गर्दी का कमा किया जा सके। एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन ज़ाहिर है दूसरी तरफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अपनी जगह पर है। सियासी मैदान की बात की जाए तो हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चलाने के लिए PTI अब तक मजबूत अपोजिशन इत्तेहाद बनाने की कोशिशों में मगन दिखाई देती है। बज़ाहिर PTI के पास कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं है। PTI एक तो तकसीम का शिकार है, दूसरी जानिब PTI के कई रहनुमा केसेस भुगत रहे हैं और अब सोशल मीडिया पर मनफी मुहिम चलाने के हवाले से भी GIT तफ्तीश कर रही है और आज भी PTI के रहनुमा GIT में पेश हुए। मुमकिन है कि हुकूमत और इदारों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करने वाले, मनफी कैंपेनिंग करने के इल्ज़ाम में PTI की मुश्किलात मज़ीद बढ़ जाएँ। इसलिए PTI के पास महफूज रास्ता तो यही है कि वो दीगर अपोजिशन जमातों को साथ मिलाकर हुकूमत को टफ टाइम देने की कोशिश करे। और गुज़श्ता रोज़ हमारे प्रोग्राम में फैसल चौधरी भी इस बात का एतराफ़ कर चुके हैं कि PTI के पास एक मजबूत अपोजिशन इत्तेहाद बनाकर हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। सारे मामले में मेरी गुजारिश होगी, खासकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मोतमदीन हैं, कि आप अपनी ज़बान जो है वो उसको सख्त ना कीजिए, क्योंकि इससे इमरान खान को नुकसान होगा और ये जो तंदुरुस्त बयानात हैं इससे फ़ायदा नहीं, इससे अपोजिशन अलायंस को नुकसान होगा। और अभी PTI के पास जो है वो लोकल अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस बनाने के अलावा अभी कोई और कारगर हिकमत अमली नज़र नहीं आती। अब यही वजह है कि PTI JUIFA से कुर्बतें बढ़ाने की कोशिश कर रही है और गुज़श्ता रोज़ असद कैसर, सलमान अकरम राजा, जुनैद अकबर और आमिर डोगर की JUIFA के रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी और कामरान मुर्तज़ा से मुलाकात हुई है। लेकिन अहम बात यह है कि मौलाना फजलुर रहमान खुद इस मुलाकात में मौजूद नहीं थे। ताहम इस मुलाकात से मुतालिक जो डिटेल्स हैं आज बानी PTI से सलमान अकरम राजा ने शेयर किया है। मुलाकात में सबसे पहले इस पर बात करेंगे। इस वक्त असलम गौहरी साहब, तर्जुमान JUIFA हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम असलम गौहरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस वाला, इस पर आपका कोई कमेंट, फिर उसके बाद पॉलिटिकल ज़रा मामले की तरफ बढ़ता है। बहुत शुक्रिया आपका। बात यह है कि बदकिस्मती हमारी कि हम हालात का जायज़ा उस तरह से नहीं लेते जिस तरह से लेना चाहिए, और हम समझते हैं कि आंखें बंद करने से कबूतर की तरह शायद बच्ची गुजर जाएगा। आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कौमी असम्बली में इन्हीं मामला से बात की थी, क्योंकि जो बंदे ग्राउंड रियलिटी पे होते हैं, जो आवाम के अंदर रह रहे होते हैं, उन्हें सूरत हाल का बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा होता है। और उन्होंने इससे खुल के बात की थी पार्लियामेंट हाउस के अंदर, अभी चंद देर में तकरीबन 15-20 दिन कबल आखिरी तकरीर।
اس پہ اس کے بعد بہت سے لوگ ادھر ادھر سے اکٹھے ہو گئے. خود وزیر اعلیٰ صاحب بھی سامنے آئے, مفتی صاحب, انہوں نے بھی کہا جی کہ مولانا صاحب کو بلوچستان کے حالات کا کسی پتہ ہے. تو اس طرح کی گفتگو شروع ہو جاتی ہے. ہم حالات کا جائزہ لیتے نہیں ہیں. اصل میں سب اچھا ہے کہ راستے رہتے ہیں, کب تک ہلاپیں گے, ٹیکہ لگا دیں گے, آپ اس طرح سے عوام تک آپ کی میسج نہ پہنچ سکے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملات بڑے خراب ہو رہے ہیں, اور بلوچستان میں کراچی میں ہوں, اور 15 روز سے بائی روڈ جو ہے یہاں راستے بند ہے, خزدار سے آگے بند ہے. اور پچھلے ایک ہفتے میں میرے کی 4 ذمہ دار شہید ہوئے ہیں, 2 خزدار میں شہید ہوئے ہیں, ایک تربت میں شہید ہوا ہے. تو اس طرح 3 خزدار میں ہوئے, اس طرح صوبائی عہدے تھا. تو یہ پوری صورتحال بلوچستان کی پہلے سے چل رہی ہے, KPK کی ہے. ہمیں سنجیدہ ہونا پڑے گا. حکومت کے دیکھیے, یہ سیاسی فیصلے لینے پڑیں گے. ہم نے لڑ کے مجھے یاد ہے بھٹو صاحب کے دور میں 74-5 تھا, یاد نہیں مجھے سن کون سا تھا, 73 کا, جب اکبر مفتی صاحب کی حکومت فارغ کر کے اکبر مفتی صاحب کو وہاں پر گورنر بنا کے ہم نے اس وقت سے فوجی آپریشن شروع کیا ہے, اور مری صاحب کی حکومت کو برطرف کیا تھا. تو اس وقت سے آپریشن چل رہا ہے, لیکن آپریشن حل تو نہیں ہوتا. غوری صاحب, ڈونٹ یو تھنک دس کالز فار سم سیریس چینجز, لائک پولیٹیکل کنسنسس از دا کی, جو سب سے پہلے ہونا چاہیے, رادر دین کہ یہ ڈفرینسز ہوں, پرٹیکولرلی اس ایک ایشو کو لے کے تو سیم پیج پہ ہونا چاہیے پولیٹیکل پارٹیز کو. یہ بالکل ہونا چاہیے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن جب ہم آپ کو بتائیں کہ آپ کو یہ تکلیف ہے, اور سامنے والے شور مچانا شروع کر دیں کہ ہمیں تو کوئی تکلیف نہیں ہے, آپ کو تکلیف ہے, تو پھر معاملات اسی طرف جاتے ہیں. اب پولیٹیکل پارٹی جو اس علاقے میں تیار رکھتی ہے, ان پولیٹیکل MPS کو بھیجیں ان علاقوں میں, جن MPS نے یہاں پر یا MNA ہے اس ایریے کے ہیں, وہ جائیں. عوام کے اندر پہنچے نہیں جا سکتے نا وہ, اس لیے کہ وہ ڈم ہی ہے سارے. جو عوام کے اصل نمائندے وہ اسمبلی سے باہر ہے, وہ عوام کے مسائل حل نہیں سکتے. فرسٹریشن پھیل گئی ہے, عوام میں فرسٹریشن پھیل گئی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں, جمہوریت کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں, لیکن دیکھیں آپ کو ووٹ بھی کاسٹ کرتے ہیں, ڈبوں میں ڈالتے بھی ہیں, سارا کچھ ہوتا ہے, لیکن جب ان کی مرضی کے نمائندے سامنے نہیں آتے تو پھر صورتحال خراب ہو رہی ہے. دیکھیے, اب پارلیمان کی لیجیٹمیسی کے اوپر آپ فنگر پوائنٹنگ کرتے ہیں, کویسچن ریز کرتے ہیں. واٹ ہیو یو ڈن سو فار؟ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو معاملات ہیں ان پرٹیکولر, اس پہ کوئی بریک تھرو ہو سکا گزشتہ رات جو ملاقات ہوئی؟ دیکھیں, کچھ چیزیں مثبت قدم 2-4 ہم نے آگے اٹھائے ہیں, تو مثبت باتیں ہوئی ہیں, اور پھر کچھ چیزیں رہ گئی تھیں جن کو ہم دوبارہ ہم اپنی قیادت کے ساتھ مشورہ کریں گے, اور وہ اپنی قیادت کے ساتھ اپنے بانی چیئرمین کے ساتھ مشورہ کریں گے, اور بیفور عید جو ہماری ایک میٹنگ اور ہوگی, اور اس پہ ہم اس کو مزید لے کے تاکہ ان معاملات کو آگے بڑھا جا سکے. نہیں, لیکن ریٹن فارم کے اندر جو کنسرنز آپ نے PTI کو سبمٹ کیے تھے اس کے اوپر کوئی جواب دیا انہوں نے؟ جی, ہم نے جو دیے تھے انہوں نے اس پہ جواب دیا ہے, ہمیں جواب دیا ہے. اس میں نے کہا 50% کے قریب انہوں نے اوکے کر دیے ہیں, بس 50% کے اوپر بات ان کی دوبارہ ہماری چل رہی ہے, اور انشاءاللہ جب ہو جائے گی تو انشاءاللہ عوام کے سامنے بھی ساری صورتحال آ جائے گی. تو ضرورت ہے اس ملک کو ضرورت ہے, مضبوط اپوزیشن کی ضرورت ہے ملک کو. اگر مضبوط اپوزیشن ہوگی تو حکومت اس طرح نہیں کرے گی, اور کئی صورتحال کو ہمیں دیکھنا پڑے گا. معاشی صورتحال خراب ہے, امن و امان خراب ہے, اور اپوزیشن مضبوط ہوگی تو حکومتیں مضبوط ہوتی ہیں. اپوزیشن کے مضبوط ہونے سے حکومتیں کمزور نہیں ہوتی ہیں, حکومتیں مضبوط ہوتی ہیں. یہ ایک تاثر کہ اپوزیشن مضبوط ہوگی تو حکومت کو گرا دے گی, اپوزیشن مضبوط ہوگی تو روڈوں پہ آ جائے گی. اب یہ تو روڈوں پہ آخری آپشن ہوتا ہے, اس سے پہلے بہت سے آپشن ہوتے ہیں جو حکومت کے ساتھ نیگوشیٹ کیا جاتا ہے پارلیمنٹ کے اندر, باہر, دروازے. لیکن ایسا کوئی سب کیا وجہ ہے کہ PTI ابھی تک JUIFA کو سیٹسفائی نہیں کر پا رہی ہے؟ ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ 50% معاملات میچور ہوئے ہیں, وہ ریسٹ آف دا 50% کیا آپ کی طرف سے بہت اسٹرکٹنیس ہے اس میں, یعنی بہت سخت قسم کے مطالبات ہیں جو PTI جس پر بہت غور و خوض کر رہی ہے اور ماننے میں نہیں آ رہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. وہ ہمارے جو 16 سال ان کے اور ہمارے درمیان میں جو فاصلے تھے وہ ہمارے نظریاتی اور سیاسی اختلافات تھے, ان پہ بات ہو رہی ہے, اور کوئی اس چیز کی بات نہیں ہو رہی, کوئی عہدے کی بات نہیں ہو رہی, کسی حکومت میں شمولیت کی بات نہیں ہو رہی, کسی اتحاد کی سربراہی کی بات نہیں ہو رہی. اور یہ میں ایک چیز آپ کو کلیئر, اور نہ آئندہ یہ بھی بات لوگ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ انتخاب میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ, بالکل اس طرح کی کوئی ذہن میں سوچ ہی نہیں ہے. صرف وہ جو 16 سال ہمارے درمیان میں جو اختلافات رہے ہیں ہم انہیں دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ جب ایک اتحاد بنے گا تو پھر ہمارے اور ان کے کارکن اکٹھے ایک روڈ پہ کھڑے ہوں گے یا ایک جلسے میں کھڑے ہوں گے, تو ایسا نہ ہو کہ ہمارے وہ پرانی باتیں جو ہیں ان کی وجہ سے ہمارے مسائل نکلے اور کارکن بجائے اکٹھے ہونے کے آپس میں دست و گریباں ہوں. ایک دوسری بات یہ ہے کہ جو مسائل آپ فرما رہے ہیں, مسائل اس وقت کچھ PTI کے اندر ہیں جن کی وجہ سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں, اور پچھلی دفعہ یاد ہے پچھلی میٹنگ میں یہ طے ہوا تھا کہ ہم دونوں فریقین ایک دوسرے کے خلاف بیان نہیں دیں گے, کوئی اگر شکایت ہوگی تو آپس میں بیٹھ کے پہلے طے کریں. لیکن اس کے بعد پھر متواتر PTI کے اندر سے ایسی آوازیں آنا شروع ہوئی, علی امین صاحب ہیں یا دوسرے لوگ ہیں, جس کی وجہ سے پھر معاملات کو دوبارہ بگاڑ کی طرف چلے گئے. میں سمجھتا ہوں وہ پارٹی سربراہ کے جیل میں ہونے کی وجہ سے اور باہر رابطے کم ہونے کی وجہ سے جو اس وقت قیادت ہے اس کو میں سمجھتا ہوں
ان قیادت کے ساتھ ان کی پارٹی کے اندر بھی ایک اپوزیشن ہے، وہ شاید ان کو ڈسٹرب کر رہی ہے. لیکن یہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہے. ملک کے لیے اچھا یہی ہے کہ ہم سب کو ملک کے لیے سوچنا ہوگا. جو کچھ آج ہوا، آج وہاں آپ کے بچے ہیں تو کل میرے بچے بھی وہاں ہو سکتے ہیں. تو ہمیں اس ملک کے لیے سوچنا ہوگا اور ہم سب کو سوچنا ہوگا، چاہے حکومت میں بیٹھیں چاہے اپوزیشن میں بیٹھیں. سب کو سب پہلے ملک کا سوچنا ہوگا، بعد میں سیاست کرنی ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں ضروری ہو گیا کہ ہم اس طرف آئیں. تو اسلم غوری صاحب، علی امین گنڈا پور صاحب کا تو ریسنٹ سٹیٹمنٹ بھی ابھی ہم نے سنوایا، اس میں بھی کوئی بہت فلیکسیبلٹی نظر نہیں آتی JUIFA کے لیے. دیکھیں اگر نہیں آئے گی تو صاف ظاہر ہے پھر اکٹھا نہیں چلا جا سکتا نا جی. میں تو کارکن کو ہم کارکنوں کو روڈوں پہ کھڑے کر کے لڑوائیں گے تو نہیں نا. یہ تو پھر PTI کو بتانا ہوگا کہ یہ کس کی زبان بول رہے ہیں. اگر وہ ان کی زبان نہیں بول رہے ہیں، جو PTI کی رات کی عادت تھی ہمارے ساتھ بیٹھی جن کے آپ نے نام بھی لیے ہیں، تو وہ سارے ذمہ دار تو ہیں. سلمان اکرم راجہ سرما سیکرٹری جنرل ہے پارٹی کے صدر، وہ بیٹھے ہوئے تھے. اور اسد کیسر ہیں یہ. اگر یہ ذمہ دار نہیں تو کون ذمہ دار ہے؟ تو پھر اگر یہ لوگ اپنے لوگوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے تو پھر تو مشکل ہو جائے گا ہمارا ان کے ساتھ چلنا. اس صورتحال میں تو بہت مشکل ہوگا، کیونکہ ہم اپنے کارکن کو کسی کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار نہیں کرتے. ہم اپنے کارکن کو آئین کے اندر رہ کے اور آئین کے اندر رہتے ہوئے آئین کی عملداری کے تحت اپنے جو ہے احتجاج اور اپنا سارا کچھ ہم جو ہے وہ ریکارڈ کراتے ہیں. گزشتہ رات کی ملاقات میں مولانا فضل الرحمان صاحب موجود نہیں تھے، ان کی ایبسنس کو مصلحت کے تحت تھی؟ نہیں، ہم نے یہ کمیٹیاں بنائی ہوئی تھی، یہ ہماری کمیٹیوں کی میٹنگ تھی. یہ پہلے سے کمیٹیاں بنی ہوئی تھی. مولانا صاحب تو ہر کمیٹی کا حصہ نہیں ہوتے. یہ کمیٹی تھی پہلے سے بنی. اسد کیسر اور کامران مرزا صاحب کے لیے کمیٹی بنی تھی، 2 رکنی. اور کامران مرزا صاحب نے اسد کیسر صاحب کو تحفظات دی ہوئے تھے اور جواب انہوں نے بیسیکلی اسد کیسر صاحب نے کامران صاحب کو دینا تھا. لیکن کل پھر جو پیچھے جو تلخیاں ہوئی ہیں ان کی وجہ سے اسد کیسر صاحب نے بھی اپنے ساتھ کچھ اپنے ٹیم ممبر اٹھا لیے. ہماری طرف سے بھی کامران کے صاحب ہمارے سیکرٹری جنرل چلے گئے مولانا عبدالرحمان غیگری صاحب. تو ہم نے اس کو بھرکم کر دیا کمیٹی کو. تو یہ بیسیکلی تو کمیٹیوں کا اجلاس تھا، اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی ضرورت تو نہیں تھی اس جگہ پہ. البتہ یہ جو کل ہوا ہے اس کی ساری رپورٹ مولانا صاحب تک جائے گی. تو اسلم غوری صاحب، آپشنز کیا ہے JUIFA کے پاس اگر ممکنہ طور پر PTI کے ساتھ احتجاج کر جو اتحاد ہے وہ ہوتا ہے، تو کیا احتجاج کے علاوہ بھی کوئی آپشن موجود ہے؟ دیکھیے آپشن میں نے عرض کیا نا کہ آپشن تو ہم پارلیمنٹ کے اندر بھی اکٹھے ہو کے حکومت کو مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے معاملات، مسئلہ اپوزیشن کا یہی ہوتا ہے کہ حکومت کو مجبور کر کے معاملات کو سیدھا کیا جائے. تو ہم حکومت کے ساتھ اس سے بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں اگر ہم آپس میں پہلے اسٹرانگ ہو گئے، مضبوط ہو گئے. میں اس پہ کچھ اب میں وہ گلے کرنا نہیں چاہ رہا، بہت سے گلے ہوتے ہیں. مثلا 26 یعنی ترمیم کے بعد ہماری ایک کمیٹی بنی تھی پارلیمنٹ کے اندر، وہ سینٹ میں بھی تھی اور قومی اسمبلی میں بھی. لیکن اس کمیٹی کا کل تک کوئی کسی بھی معاملے میں PTI نے ہمیں اعتماد نہیں دیا. حالانکہ یہ تھا کہ ڈے ٹو ڈے میٹر میں ہم آپس میں بیٹھیں گے، مشاورت کریں گے، لیکن انہوں نے ہمیں اعتماد میں نہیں لیا تھا. اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو بڑی نہیں، لیکن انہیں شکوہ یہ ہے نا کہ اس پرٹیکولر میٹر کے اوپر آپ حکومت کے ساتھ ملے، کہیں نہ کہیں فیور حکومت کو کیا آپ نے. یہ تو سب کو پتا ہے، آپ کے پاس یہ ویڈیو پڑی ہوگی. آپ حکومت کے ساتھ نہیں ملے، حکومت سے 34 کلاسز ہم نے ڈیلیٹ کریں گے. یہ ہمارے ساتھ آخری وقت تک ہی رہے ہیں. ایک ایک قوما کا فل اسٹاف ہر چیز ان کی مرضی سے ہوا. جو ID بینچ ہے وہ ان کی تجویز ہے، کسی کی تجویز نہیں تھی. اب یہ بات میں اگر یہی تو وہ باتیں ہیں جس کی وجہ سے ہمارے ان کے درمیان جو فاصلے کم ہوتے ہیں پھر بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ مذاکرات ہو رہے ہیں ساری چیزوں کے. اسلم غوری صاحب، لاسٹلی کیا مدارس بل پہ سپورٹ مانگی آپ نے PTI کی ان ریٹرن، اس اتحاد کے ان ریٹرن؟ نہیں، ایسی کوئی چیز نہیں. تو حکومت پاکستان نے ایک بل پاس کیا ہے، حکومت پاکستان کا بل ہے، وزارت قانون نے اسے پیش کیا تھا اور اسی کا حکومت پاکستان کا ہی کام ہے کہ چاروں صوبوں سے وہ اس کو اپنی اسمبلی سے پاس کرائے. تو اس کے لیے ہمیں کوئی انڈیویجول اپنے طور پہ کس سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت بہت شکریہ اسلم غوری صاحب آپ کے وقت کے لیے. ترجمان JUIFA اسلم غوری موجود تھے. لیٹس ٹیک اے ویری کوئک شارٹ بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو حکومت میں جو اتحادی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی، ان کے ریزرویشن کنسرنز اپنی جگہ پہ ہیں، حکومت اس کو دور کر پائے گی یا نہیں. گزشتہ رات ایک ملاقات تو ہوئی جمعیت علماء اسلام سے اور پاکستان تحریک انصاف کے مابین، لیکن ایک اور ملاقات جو بلاول بھٹو اور وزیر اعظم صاحب کے مابین ہوئی، اس ملاقات کا احوال کیا رہا، اس پر بھی بات کریں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی اور حکومت میں رنجشیں بڑھ رہی ہیں. خاص طور پر پنجاب میں پاور شیئرنگ اور وفاقی حکومت کے دریائے سندھ میں نہریں نکالنے کے معاملے پر پیپلز پارٹی شدید تحفظات کا اظہار کر رہی ہے. در حقیقت حکومت سندھ سے نئی نہریں نکال کر پنجاب کے صحرائے چولستان کو سیراب کرنے کا ارادہ رکھتی ہے.
جبکہ پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ نئی نہروں کی تعمیر سے ملک کے سب سے بڑے دریا میں صوبے کے حصے کا پانی کم ہو جائے گا. اور گزشتہ روز صدر مملکت آصف زرداری نے اس معاملے پر اپنے تحفظات کا کھل کر پارلیمان سے خطاب میں اظہار کیا. اور صدر کا گزشتہ روز اپنی گفتگو میں یہ کہنا تھا کہ حکومت کی کچھ یک طرفہ پالیسیاں وفاق پر شدید دباؤ کا باعث بن رہی ہیں. اب صدر کے اس بیان کے بعد بظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ آمنے سامنے آ گئیں اور اب معاملہ سنگین ہے. یہی وجہ تھی کہ پارلیمان کے مشترکہ اجلاس سے قبل اسپیکر چیمبر میں وزیر اعظم شہباز شریف نے صدر آصف علی زرداری سے ملاقات کی. اور گزشتہ روز ہی وزیر اعظم نے بلاول بھٹو کو افطار پارٹی پر مدعو کیا اور اس ملاقات میں شہباز شریف نے بلاول بھٹو کو ان کے تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کرائی. لیکن اس کے باوجود دونوں جماعتوں کے درمیان لفظی گولہ باری جاری ہے. ایسر اقبال کہتے ہیں کہ ناکام سیاستدان سیاست چمکانے کے لیے نہروں کے معاملے کو ہوا دے رہے ہیں. اس وقت سینئر صحافی تجزیہ کار نصر اللہ ملک صاحب نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم نصر اللہ ملک صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. حضور, سب سے پہلے تو یہ پیپلز پارٹی اور PMLN کے مابین جو لفظی گولہ باری ہے, کیا واقعی اس میں کوئی حقیقت ہے, کوئی گراؤنڈز ہے؟ نہروں کا معاملہ یا پھر پاور شیئرنگ کا ایشو پنجاب کے اندر, واقعی یہ حقیقی ایشوز ہے یا یہ زیب داستان کے لیے؟ شکریہ. دیکھیں, بنیادی بات تو یہ ہے کہ جب بھی اتحادی حکومت ہوتی ہے کچھ نہ کچھ شکوے شکایات ہوتے ہیں, کیونکہ ہمارے ہاں جو سیاست میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو بھی اتحادی ہے اس کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے. پیپلز پارٹی نے بڑی طریقے سے سلیقے سے صدارت بھی لے لی, اس کے ساتھ ساتھ چیئرمین سینٹ بھی لے لیا, پھر گورنرشپ بھی لے لی اور ساتھ ہی ساتھ ایک بلوچستان کی حکومت بھی لے لی. لیکن گلے شکوے ان کو رہتے ہیں, خاص طور پہ جیسے پنجاب میں آپ نے بات کی, پنجاب میں جنوبی پنجاب میں وہ چاہتے ہیں ٹرانسفر پوسٹنگ ان کی مرضی سے ہو, ڈیولپمنٹ فنڈ جو ہے اس میں ان کو شیئرنگ ہونی چاہیے. لیکن جو مسئلہ اس وقت درپیش ہے وہ ہے اس نہر کا, چولستان کینال کا, جسے محفوظ شہید کینال بھی کہا جاتا ہے. پیپلز پارٹی اس پہ ایک سٹانس لے رہی ہے, جبکہ پنجاب یا وفاق کا ایک سٹانس یہ ہے کہ یہ پنجاب کا اپنا پانی ہے اور وہ پانی جو سیلابی پانی جون سے لے کے اکتوبر تک سمندر میں جا کے گرنا ہے, اور پنجاب اپنے حصے کے پانی کو اگر نہر کوئی نہیں بنا لے تو اس میں کسی اور کا کوئی اس میں ایشو ہو نہیں سکتا. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ ایشو بھی سیٹل کر لیا جائے گا. پیپلز پارٹی ہو یا PMLN ہو, دونوں آج کل کے حالات میں ایک دوسرے کو چھوڑ نہیں سکتے, اس لیے کہ اگر دونوں چھوڑ دیتے ہیں تو پھر آپ سمجھیں کہ ایک ایسا سیاسی بحران پیدا ہوگا جس کے نتیجے میں ان کی سندھ کی حکومت بھی چلی جائے گی, وفاق کی حکومت بھی جاتی ہے, پنجاب حکومت بھی جاتی ہے, تو پھر پیپلز پارٹی کو کیا حاصل ہوگا؟ PMLN اکیلے نہیں ڈوبے گی, پیپلز پارٹی ساتھ ڈوبے گی. اس لیے پیپلز پارٹی یہ بیان بازی بھی جاری رکھے گی, اپنے ورکرز کو, اپنے ووٹرز کو اور سندھ کے رہنے والوں کو مطمئن بھی کرتی رہے گی کہ ہم آپ کی آواز اٹھا رہے ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ حکومت کا حصہ بھی رہے گی. حکومت سے باہر نکلنا وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے. نہیں, لیکن کل صدر آصف زرداری صاحب کا پارلیمان کے میں اس طرح کا خطاب کرنا اور اس کے اندر اس پرٹیکولر ایشو کو ہائی لائٹ کرنا, کیا ان کو بھی پتہ تھا کہ سروسز چیفز موجود نہیں ہیں, شہباز شریف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, سیاسی ماحول ہے صرف, تو اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں, یا آپ کو لگتا ہے نہیں واقعی اس کے کوئی سر پیر ہے, اس کی کوئی گراؤنڈز موجود ہے؟ زرداری صاحب ایکچولی جو پیغام دینا چاہتے تھے وہ اسٹیبلشمنٹ کو دینا چاہ رہے تھے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ان کی بات نہیں سنی جا رہی یا ان کی بات مانی نہیں جا رہی یا ان کو آن بورڈ نہیں کیا جا رہا, اس میں وہ حکومت کو زیادہ ذمہ دار نہیں سمجھتے. وہ سمجھتے ہیں کہ خاص طور پہ اگر ہم چولستان کے آباد کاری جو اس وقت زمینیں آباد کی جا رہی ہیں اور وہاں جو پانی کا مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس میں براہ راست جو ہے وہ افواج پاکستان اس میں کوششوں میں لگے ہوئے ہیں. اب افواج پاکستان کا موقف بڑا واضح ہے, وہ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا رقبہ, اگر 48 لاکھ ایکڑ زمین اس ملک کی آباد ہو جاتی ہے, ان کو پانی مل جاتا ہے, تو آپ فوڈ سیکورٹی کے جو آپ کو خطرات تھے اس سے آپ باہر نکل آئیں گے, پھر آپ کی اکانومی بہتر ہوگی, پھر آپ کی اتنی بڑی تعداد میں دنیا کی کسی ملک میں بھی زمین آپ کی ضائع جا رہی ہو تو آپ سمجھیں آپ اپنی اکانومی کا گلا کونٹ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک موقف ہے, اور اس موقف کے ساتھ جو چولستان کینال ہے وہ اگر دیکھا جائے ٹیکنیکلی تو اس میں اگر پیپلز پارٹی کے اعتراضات ہیں تو دوسری طرف بڑے ویلڈ پوائنٹس ہیں. وہ پوائنٹس یہ ہیں کہ یہ پانی پنجاب کا حصے کا پانی ہے, اس ٹریٹی کے تحت ہے کہ جس کو صوبے اپنی نہریں بھی بنا سکتے ہیں, پانی کی یوٹیلائز بھی کر سکتے ہیں, اس کی ڈائیورشن بھی اپنے صوبے میں رہتے ہوئے کر سکتے ہیں. اب سندھ کا موقف اپنی جگہ پہ ہے, وہ کہتے ہیں جی دریا سندھ میں آ کر یہ پانی گرنا تھا اور سندھ سے آگے جو ہماری زمینیں ہیں وہ سیراب نہیں ہوتی, یا ہمیں ٹیل پہ جا کے ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. لیکن جب پانی پیچھے سارے بھاشا ڈیم یا مہمن ڈیم وغیرہ ان کی کیپیسٹی کو ٹھیک کیا جائے گا, پانی کی ویسٹیج کو ختم کیا جائے گا, تو پانی وافر ہو جائے گا جو خاص طور پہ برسات میں جا کے گرتا ہے سمندر کے اندر. تو میرے خیال میں یہ 2-3 سال کا منصوبہ ہے, اس منصوبے کے دوران یہ سارے خدشات دور ہو جائیں گے. لیکن پیپلز پارٹی اپنے
اس موقع پہ اپنے سندھ کے لوگوں کو یا اپنے پوائنٹ سکورنگ سے پیچھے کیوں ہٹے؟ ہمارے یہاں سیاست جو ہے وہ پوائنٹ سکورنگ کی گرد گرد گھومتی ہے. یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی سیاست کو زندہ رکھنا چاہتی ہے اور یہ اسی طرح چلتا رہے گا، یعنی اس اتحاد کو کوئی ٹھیس نہیں پہنچے گی یا کوئی گزن پہنچتی بھی نہیں دیکھ رہا آپ؟ دیکھیں اس وقت اگر اس اتحاد کو ٹھیس پہنچتی، میں جیسا کہ پہلے کہا کہ اس کی متاثرہ فریق پیپلز پارٹی خود ہوگی، اور یہ کسی صورت جو ہے اس وقت جو اتحاد بنا ہوا ہے حکومت کا، اس کے ساتھ پیپلز پارٹی شامل ہے، پھر اس کو اسٹیبلشمنٹ کی اتنی سپورٹ حاصل ہے، تو یہ ایک لازم و ملزوم ہو چکا ہے. اس اتحاد سے کوئی بھی باہر نہیں نکلے گا، نہ ہی کوئی اسٹیبلشمنٹ افورڈ کرتی ہے کہ وہ ایک اپوزیشن کو یہ موقع مل جائے کہ سیاسی جماعتیں، حکومتی اتحادی جماعتیں آپس میں لڑ رہی ہوں اور تیسرا فریق اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بیان بازی کی حد تک تو معاملات رہیں گے. نہ پیپلز پارٹی حکومت سے نکل رہی ہے، نہ حکومت کے لیے مشکلات کھڑی کرے گی، بلکہ اپنے جو ان کی ضروریات ہیں یا اپنے مطالبات ہیں وہ منوانے کے ساتھ ساتھ اس کیس کو بھی، نہر والے معاملے نے 3 سال چلنا ہے، اس کو بھی سیٹل ڈاؤن کر لیا جائے. یعنی موجودہ سیٹ اپ کو خراب کرنا کوئی فریق افورڈ نہیں کر سکتا، تو پھر اس کو جو توڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں یا گرانے کی بات کرتے ہیں، یعنی اپوزیشن اور پھر اپوزیشن کی بڑی پارٹی پاکستان تحریک انصاف، ان کے ہاں بھی میل ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے، وہ بھی گرینڈ اپوزیشن الائنس بنانے کے لیے پر تول رہے ہیں. گزشتہ رات مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کیا وہ ان کو کوئی بریک تھرو مل سکے گا؟ اگر پیپلز پارٹی نہیں چاہتی، حکومت خوش ہے، سب اس اتحاد کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، تو اس اتحاد کو اپوزیشن توڑنے کے لیے آپ کو اس میں کوئی دم خم نظر آتا ہے؟ مجھے لگتا ہے یہ کہ اس وقت تحریک انصاف کے اپنے مسائل بہت بڑھ چکے ہیں. آج کی بھی اب صورتحال دیکھ لیجئے، عمران خان صاحب کی بہنیں ہیں، ان کو پارٹی سے گلہ شکوہ ہے، پارٹی کے رہنماؤں کا ایک دوسرے کے اوپر عدم جو ہے وہ ٹرسٹ ہے. ان لحاظ سے آپ دیگر اتحادی جماعتوں کو ساتھ کیسے ملا سکتے ہیں؟ پھر جو ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے، ان حالات میں کوئی احتجاجی تحریک چلانا بھی اتنا آسان کام نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان پی ٹی آئی کے ساتھ وہی کچھ کریں گے جو پی ٹی آئی ان کے ساتھ کرتی چلی آئی ہے. اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ مولانا فضل الرحمان کو اتنا آسان شکار ہو سکتے ہیں پی ٹی آئی کا کہ وہ ان کو سڑکوں پر بھی لے کر آئیں، حکومت کے خلاف احتجاج بھی ان سے کروا لیں اور حکومت کے خلاف جو حکومت گرانے کی مہم بھی ان سے چلوا لیں. مولانا فضل الرحمان اتنی آسانی سے پی ٹی آئی کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہوں گے. اتحاد کا حصہ بن بھی گئے تو وہ کوئی اپنی فورس ایسی نہیں دیں گے جو آپ سمجھیں کہ اسٹریٹ پاور پی ٹی آئی اس کو استعمال کر سکے. بہت شکریہ نصر اللہ ملک صاحب آپ کے وقت کے لیے. سینئر صحافی نصر اللہ ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کے ساتھ. امریکہ کو مطلوب ایک خطرناک دہشت گرد کی پاکستان میں گرفتاری اور امریکہ کو حوالگی کے بعد ٹرمپ انتظامیہ اور پاکستان میں قربتیں بڑھتی ہوئی نظر آئی ہیں اور اس خطرناک دہشت گرد کی گرفتاری پر امریکی صدر نے پاکستان کا سرعام شکریہ بھی ادا کیا، جس کے بعد یہ تاثر ابھرنے لگا کہ مستقبل میں دونوں ممالک میں بہتر ورکنگ ریلیشن شپ اور باہمی اعتماد بڑھے گا. لیکن پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف اتنے بڑے اقدام کے باوجود یہ خدشہ پیدا ہو گیا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ امریکہ میں داخلے کے حوالے سے پاکستانیوں پر پابندی لگا سکتی ہے. اب جو اطلاعات سامنے آ رہی ہیں اس کے مطابق وہ ممالک اس پابندی کی جن کے مسافروں کی جانچ کرنے کا نظام ٹھیک نہیں ہے. خبر ایجنسی کے مطابق سوڈان، صومالیہ، ایران، شام، یمن اور شمالی کوریا، پاکستان اور افغانستان کا نام بھی اس فہرست میں شامل ہے. اور ریڈ لسٹ میں موجود ان ممالک کے شہریوں پر امریکہ میں داخلے پر پابندی عائد ہوگی، جبکہ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کو اورنج کیٹیگری میں رکھا جا سکتا ہے. نیو یارک ٹائمز کے مطابق پاکستانیوں کو سفر پر مکمل پابندی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، لیکن ویزوں کے لیے درخواست دیتے وقت انہیں سخت جانچ پڑتال کے عمل سے گزرنا پڑ سکتا ہے. رپورٹ کے مطابق پاکستانی شہریوں پر مخصوص قسم کے ویزوں پر پابندی عائد کی جا سکتی ہے، جبکہ اورنج کیٹیگری میں شامل ممالک صرف کاروباری سفر جیسے ویزے کے اہل ہوں گے. اورنج کیٹیگری میں شامل ممالک صرف خوشحال افراد کے لیے کاروباری سفر جیسے ویزے کے اہل ہوں گے. ان ویزوں کی مدت کو بھی کم کیا جا سکتا ہے، جبکہ تارکین وطن یا سیاح ویزے کے لیے اہل نہیں ہوں گے. پاکستان کے لیے امریکہ داخلے پر پابندی میں بھارتی امریکی لابی کے ملوث ہونے کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں. میڈیا رپورٹس کے مطابق بھارتی امریکی لابی پاکستان کے خلاف زہریلے پروپیگنڈا کرنے میں پیش ہے. اب ظاہر ہے بھارت دہشت گردی کے حوالے سے پاکستان کے خلاف منفی پروپیگنڈا بھی کرتا ہے، جبکہ اس کے برعکس امریکہ تو پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف اقدامات کی تعریف کرنے پر مجبور ہو گیا ہے. لیکن اگر اس کے باوجود امریکہ پاکستان پر پابندی لگاتا ہے تو یقینی طور پر پھر امریکہ کے دوہرے معیار پر بھی سوال اٹھے گا. پاکستان اپنے مسافروں کی جانچ پڑتال کے لیے عمل پیرا ہے. غیر قانونی تارکین سے بیرون ملک جانے والوں اور بھجوانے والوں کے خلاف قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارروائی بھی جاری ہے. ایسے میں کوئی جواز تو نہیں بنتا کہ پاکستان پر کسی قسم کی کوئی پابندی لگائی جائے، تاہم کوئی بھی چیز بادس قیاس نہیں ہے. بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے. گفتگو ہمارے ساتھ رہی.
حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ عوام کو ریلیف دینے کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے، جیسا کہ حکومت بجلی کی قیمتوں میں کمی کے لیے آئی پی پی سے معاہدے ختم کر کے نئے معاہدے کر رہی ہے۔ حکومت نے آئی پی پی سے مذاکرات کے لیے جو ٹاسک فورس بنائی ہے، حکومت کے بقول یہ ٹاسک فورس 45 آئی پی پی سے مذاکرات کر رہی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ آئی پی پی کے چیز سے 21 ارب 25 کروڑ روپے سے زائد کی بچت ہوگی اور حکومت اس رقم سے عوام کو بجلی کے مد میں ریلیف دے گی، لیکن ظاہر ہے حکومت کے لیے آئی ایم ایف کی مرضی کے بغیر بجلی کی قیمتوں میں کوئی بھی ریلیف دینا ممکن نہیں ہے۔ لیکن عوام کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے بجلی سستی کرنے کی حکومتی تجویز مان لی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق آئی ایم ایف وفد کے ساتھ انتہائی اہم مذاکرات میں وزارت توانائی حکام کے ساتھ ٹیرف ری بیسنگ پر بات چیت کی گئی ہے، اور ذرائع کے مطابق بجلی نرخوں میں کمی پر آئی ایم ایف نے گرین سگنل دیتے ہوئے نیپرا اور وزارت توانائی کو مشاورت کے ساتھ فیصلہ کرنے کا اختیار دیا ہے۔ نیپرا اور وزارت توانائی حکام نے اپریل یا مئی سے بنیادی نرخوں میں زیادہ سے زیادہ 2 روپے تک فی یونٹ کمی کرنے کی تجویز کا پلان آئی ایم ایف کے ساتھ شیئر کر دیا ہے، اور ذرائع کا کہنا ہے کہ اپریل یا مئی کے بجلی کے فی یونٹ میں 102 روپے تک کمی کی جا سکتی ہے، اور اس کا حتمی فیصلہ آئندہ ماہ ہو سکے گا۔ حکام کی جانب سے ڈسکوز کی نجکاری کا پلان بھی آئی ایم ایف کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے، اور وفد نے جنوری تک 2 ڈسکوز کی نجکاری نہ ہونے اور ناقص کارکردگی پر سخت تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق وفد کا کہنا ہے کہ ڈسکوز کی کارکردگی بہتر کیے بغیر پاور سیکٹر میں مکمل بہتری نہیں لائی جا سکتی۔ اب اگر حکومت عام عوام کو بجلی کی قیمتوں میں ریلیف دلا دیتی ہے تو یقینی طور پر حکومت کا بڑا اقدام ہوگا، کیونکہ اب گرمی کا سر پر ہے، اور ظاہر ہے گرمی کے آتے ہی پنکھے اور اے سی وغیرہ کا استعمال بڑھ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ بجلی کے بلوں میں بھی اضافہ ہونے لگتا ہے، اور تنخواہ دار طبقہ مہنگی بجلی کو افورڈ نہیں کر سکتا ہے۔ اب اگر حکومت بجلی کی قیمتوں میں کمی کرنے میں کامیاب ہوتی ہے تو یقینی طور پر صارفین کہیں نہ کہیں کوئی بریدنگ سپیس ان کو ضرور ملے گی، کوئی سکھ کا سانس ضرور ملے گا۔ اب ایک طرف بجلی کی قیمتوں میں کمی ہونے کے امکانات ہیں تو وہیں پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑی کمی کے امکانات بھی پیدا ہو گئے ہیں۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی کے باعث عوام کو پیٹرولیم مصنوعات پر بڑا ریلیف مل سکتا ہے۔ ذرائع کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں 13 روپے فی لیٹر اور ڈیزل کی قیمت میں 10 روپے فی لیٹر کمی کا امکان ہے۔ قیمتوں کا حتمی اعلان 15 مارچ کو کیا جائے گا۔ اب پچھلی بار تو پیٹرولیم مصنوعات میں معمولی کمی کی گئی تھی قیمتوں میں، اب دیکھنا یہ ہے کہ اس بار پیٹرول کی قیمتوں میں واضح کمی اور عوام کو بڑا ریلیف ملتا ہے یا اس پرپورشن سے ریلیف نہیں دیا جاتا۔ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل۔ آپ تو رکھیے خیال، اللہ حافظ۔